अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार और सही धांसू होने वाला है। आज मैं आपको कुछ इस तरह के सबूत दिखाऊंगी कि वो देखने के बाद आप लोग मुझे शाबाश देने पे मजबूर हो जाएंगे। वैसे तो आपकी शाबाश और आपका प्यार मुझे मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन वो और भी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा। जनाब, आज का रनडाउन पहले आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। बहुत सारी मैंने आपके साथ खबरें शेयर करनी है, लेकिन जो मेन रनडाउन है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि हामिद मीर के भाई ने अपने ही भाई को झूठा करार दिलवा दिया। क्वेश्चन मार्क, ये क्या मामला है? और उनके खिलाफ, हामिद मीर के खिलाफ जो है वो कुछ सबूत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। जैसा कि आपको पता है कि पिछले काफ़ी दिनों से बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे थे नून लीग के खिलाफ, और हामिद मीर ने किससे पैसे पकड़े हुए हैं और ये सारे मामला क्या हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही आपको बताऊंगी कि अलीमा खान जो कि इमरान खान की बहन है, उन्होंने सुहेल वड़ाइच को एक बेशर्म इंसान कहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ है? कौन सी दुखती रग के ऊपर हाथ रखा है सुहेल वड़ाइच ने? उसके ऊपर भी आपको मैं दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी। और जो साबिक कमिश्नर पिंडी हैं जनाब, उनको 25 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। इस सारे मामले के अंदर क्या क्या कहानियां हैं, क्या क्या सच्चाइयां हैं, वो सब होशरुबा इंकशाफात इस वक्त मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। चलिए जनाब, शुरू करते हैं पहली खबर से। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी हामिद मीर के हवाले से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हामिद मीर जो है वो मुनाफकत के अपने, जिसे कहते हैं ना, अरूज पे इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त उनकी चीखें निकल रही हैं। जियो न्यूज़ पर भी आकर उन्होंने काफ़ी रोना पीटना डाला। उन्होंने कहा कि नून लीग के लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं, नून लीग के गर्दन में सरिया है, नून लीग जो है जब इक़्तिदार में आती है तो हमेशा से मगरूर हो जाती है, नून लीग मुझे बदनाम कर रही है, नून लीग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। लेकिन हकीकत यह है कि हामिद मीर ने ऐसी बेशर्म हरकतें की कि जिसके ऊपर शर्म भी कहेगी कि हाय मैं किसके बारे में शर्म करूं, क्योंकि शर्म भी शर्मा जाएगी। इतनी बुरी बुरी हरकतें की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 8 फरवरी को जब हमारे मुल्क के अंदर इलेक्शंस हुए तो तमाम मीडिया ने, मैं सिर्फ जियो का नाम नहीं ले रही, तमाम मीडिया ने इलेक्शंस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। नंबर 2, जितने भी फॉर्म 45 पीटीआई की तरफ से उनको दिए गए थे वो तमाम जाली और फोटोशॉप थे। इन लोगों ने बिना उसकी तस्दीक किए मीडिया पर चलाना शुरू कर दिए। नंबर 3, हामिद मीर जैसे सस्ते लंडे के सहाफ़ी बैठकर, जो अपने आप को बहुत सीनियर लोग समझते हैं, जिनकी अब इज्जत करने को भी दिल नहीं चाहता, उन्होंने जनाब बैठकर झूठ बोलना शुरू कर दिया। नंबर 4, हामिद मीर ने क्या किया, लाइन पे लिया जी इसहाक डार को, और जैसे ही इसहाक डार ने बोलना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ा। तो हामिद मीर ने दुरूद शरीफ के दरमियान में ही इसहाक डार का मजाक उड़ाया और कहा कि देखना अब ये दुरूद पढ़ के झूठ बोलेगा। फिर उसके बाद हामिद मीर फिर भी बाज नहीं आए, उनको फिर भी ठंडक नहीं मिली, उनको फिर भी सुकून नहीं आया, तो उन्होंने राना सनाउल्लाह के ऊपर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए और नून लीग को मुतनाज़ बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद हामिद मीर के ऊपर मुबैना तौर पे ये इल्ज़ामात लगना शुरू हो गए कि तमाम मीडिया को इस दफ़ा मैनेज कर रहे हैं मुबैना तौर पे मलिक रियाज, और मलिक रियाज ने सबको पैसा दिया हुआ है, इसी वजह से ये तमाम लोग इन हरकतों सकनात से बाज नहीं आ रहे। उसके बावजूद हामिद मीर ने इल्ज़ामात लगाए नून लीग के ऊपर और ख्वाजा आसिफ के ऊपर। फिर बाद में हामिद मीर ने एक और बड़ी गंदी हरकत की। क्या गंदी हरकत की वो भी मैं आपके सामने रखती हूँ। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको हामिद मीर का एक ट्वीट नजर आ रहा है। लिखते हैं कि लियाकत अली चट्ठा, ये उन लियाकत अली चट्ठा की बात कर रहे हैं जो रावलपिंडी के साबिक कमिश्नर थे, जिन्होंने अभी 2 दिन पहले जो है वो मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, इलेक्शंस को बड़े गंदे इल्जामात लगाए और इस वक्त वो ज़ेर हिरासत हैं। उनके बारे में लिखते हैं कि लियाकत अली चट्ठा के ख़ानदान से मुतल्लिक आला हुक्काम को भिजवाई जाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक उनके 2 बेटे हैं और 3 भाई हैं। उनके करीबी ताल्लुक जो अजीज लोग हैं, उनका ताल्लुक जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग से है। अच्छा, इसके नीचे जो इन्होंने एक पेपर शेयर किया है सबूत के तौर पे, ये लंडे का सहाफ़ी इतना नहीं जान सका कि जिस सबूत को वो ट्विटर के ऊपर आकर सबके साथ शेयर कर रहा है, जियो न्यूज़ के ऊपर आकर शेयर कर रहा है, वो भी फोटोशॉप्ड है, वो भी झूठा है, वो भी ख़राब है। उसकी तस्दीक किए बगैर हामिद मीर एकदम से जियो पर आते हैं और आकर झूठ बोलना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जनाब जी मैंने तो खबर दी थी, लेकिन खबर तो आपने गलत दी थी, उस पर आप माजरत कर लेते, माफ़ी मांग लेते, बात ख़त्म हो जाती। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। हामिद मीर ने एक और बड़ी भोंडी और गंदी हरकत की। क्या गंदी हरकत की कि गरीदा फारूकी ने एक ट्वीट किया। गरीदा फारूकी ने लिखा कि मुस्ताफी कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा पीटीआई के टिकट पर मुंतखब होने वाले एमएनए अहमद चट्ठा के असल में कज़न है। यानी कि वो हामिद मीर जो ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि उनका ताल्लुक नून लीग से है या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से है, गरीदा फारूकी ने आके ट्वीट किया और कहा कि नहीं, वो बंदा पीटीआई स्पॉन्सर्ड है और वो
جو پی ٹی آئی کا MNA ہے وہ اس کا کزن ہے جو اس کے ٹکٹ پہ امیدوار ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر میں آپ کو بتا دوں کہ سن 2023 کے اندر جو عطا تارڑ ہیں انہوں نے بھی آ کر جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ علیمہ آنٹی جو ہیں جو کہ عمران خان کی بہن ہے ان کو جو زمین دلوائی تھی جن کا کیس ابھی تک ان کے اوپر چل رہا ہے 460 ایکڑ زمین یا 460 کنال زمین, وہ کس نے دلوائی تھی؟ وہ اسی شخص نے دلوائی تھی جو کہ راولپنڈی کا کمشنر ہے. اب اس کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے, اس کے اوپر مقدمہ درج ہونے والا ہے اور وہ امریکہ کا ویزا لگوا کے یہاں سے بھاگ رہا تھا. لیکن حامد میر کو اتنی شرم نہیں آئی کہ جب غریدہ فاروقی نے یہ ٹویٹ کیا تو اس کے اوپر ایمان طاہر نام کی ایک خاتون ہے جنہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے ٹونٹ کیا کس کو؟ غریدہ فاروقی کو. لکھا اس طرح تو میں چودھری سالک اور شافع کی کزن ہوں, چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت بھی کزن ہیں, بات کریں تو کم از کم دلیل سے کریں. اصل میں وہ سوال اٹھا رہی ہے غریدہ فاروقی کے اوپر, لیکن اس کو ری پوسٹ کون کرتا ہے؟ حامد میر. اسکرین کے اوپر آپ کو سرکل کے اندر نظر آ رہا ہے کہ حامد میر جو ہے وہ ایمان طاہر کی پوسٹ کو ری ٹویٹ کر کے دوبارہ سے الزام لگاتے ہیں اور سب سے اوپر لکھتے ہیں بے بس کوبرا, اور بے بس کوبرا کر کے وہ اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں جو کہ آپ کو اوپر لکھا ہوا آ رہا ہے نظر, دس پوسٹ از ان اویلیبل, اور پھر حامد میر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. بات صرف یہیں تک نہیں رکتی بلکہ بات اس کے آگے شروع ہوتی ہے. حامد میر نے یہ جو وائٹ کلر کا پیپر آپ نے اسکرین کے اوپر دیکھا ہے جس کو انہوں نے ٹویٹ کیا بنا تصدیق کیے, ان کو یہ ملا کہاں سے؟ کیا یہ اتنے سینئر صحافی ہیں کہ ان کو مل گیا؟ نہیں جی نہیں, یہ بعد میں واٹس ایپ کی ایک چیٹ لیک ہوئی. وہ واٹس ایپ کی چیٹ PTI کے گروپس کی تھی. اس گروپ کے اندر جو اس وقت آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے پریس ریلیز کائنڈلی شیئر ود حامد میر, عمران ریاض, غلام حسین, شہزاد اقبال اینڈ کاشف بھائی آلسو. یعنی کہ ان کو یہ جھوٹی فوٹو شاپڈ چیز PTI کے گروپ سے ملی, ان کو سینڈ کی گئی, انہوں نے بنا تصدیق کیے اس کو اپنی وال پہ آ کر نہ صرف شیئر کیا بلکہ جیو پر بیٹھ کر بھی نون لیگ کو گالیاں نکالتے رہے. یہ ہے جی حامد میر جیسے لنڈے کے صحافیوں اور دانشوروں کی سچائی. جی اب اس پورے معاملے کے اوپر جو حامد میر کے بھائی ہیں عامر میر صاحب, انہوں نے بڑی زبردست قسم کی چھترول کی, نہ صرف اپنے بھائی کی بلکہ تمام یوتھیوں کی. ہوا کیا؟ نگران وزیر اطلاعات ہیں جی حامد میر کے بھائی عامر میر. اب ان کو ایک عمران دار صحافی لائن پہ لیتا ہے جس کا نام ہے جی سمر عباس, اور یہ ایک عمران دار صحافی ہے, اور یہ جیسے ہی سوال کرتا ہے عامر میر سے تو کیا زبردست طریقے سے وہ اس کی چھترول کرتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہر عمران دار اینکر کو اب ایسا ہی جواب ملنا چاہیے جو کہ ان کے بھائی نے دیا ہے. ذرا غور سے سنیے. اظہار کر دیا. اچھا آپ جج بن جائیں پھر آپ کریڈنس دے دیں, آپ فیصلہ بھی دے دیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, الیکشن نتائج کو منسوخ بھی کر دیں تو شک ہے اس پہ, اور پھر آپ نئے الیکشن کا اعلان کر دیں. آپ اینکر ہیں, اینکر بن کے گفتگو کریں. آپ تو جیسے کوئی ہوتا ہے نا مطلب کمشنر کے ساتھ کا کوئی عمران ویسے گفتگو کر رہے ہیں. یہ بڑی زیادتی. عامر میر صاحب آپ ایک صوبے کے بڑے صوبے کے. اب جو حامد میر الزام لگا رہے ہیں, جو یوتھیوں کو آج تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہی سب کچھ کئی گنا بڑھا کر انہوں نے نون لیگ کے ساتھ کیا تھا, باقی پارٹیوں کے ساتھ کیا تھا. وہ کہتے ہیں نا مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا, تو بھئی یاد ہو کہ نہ یاد ہو. یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ذرا دیکھیے. انتخابی نشان ہم سے چھینا گیا, ہمارے ساتھ سلوک یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا نشان بھی لے لیا گیا, ملک کے سب سے بڑی جماعت کو ادھورا کر دیا گیا, وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا ہے, آدھی سے زیادہ لیڈرشپ کو پارٹی چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا, مسلم لیگ نون چھوڑنے والوں کی 50 مکمل ہو چکی ہے, فاؤنڈنگ چیئرمین جیل میں ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کے 2 ریفرنسز میں وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. صدر پاکستان تحریک انصاف پرویز الہی صاحب جیل میں ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے شہباز شریف کو لاہور ہائی کورٹ سے گرفتار کر لیا گیا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ جیل میں ہیں. نیب ٹیم نے مریم نواز کو گرفتار کر لیا ہے. قوما پنجاب کے صدر اور ہمارے انتہائی سینئر رہنما وہ سب جیل میں ہیں. اپنے ناظرین کو ایک بار پھر بتاتے ہیں, حمزہ شہباز کو عدالت سے گرفتار کر لیا گیا ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کو اینٹی نارکوٹکس فورس نے حراست میں لے لیا ہے. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں, آپ کو بتائیں کہ خواجہ سعد رفیق کو گرفتار کر لیا گیا ہے. نون لیگ کے رہنما عطا اللہ تارڑ کو ڈسکا سے گرفتار کر لیا گیا ہے. نیب نے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ آصف کو گرفتار کر لیا ہے. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو گرفتار کر لیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ راوی ٹول پلازا پر یہ گرفتاری عمل. اور پھر
اس کے بعد نہ صرف حامد میر کی چیخیں نکلیں بلکہ بہت سو کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں اور علیمہ آنٹی منظر عام پر آئیں اور علیمہ آنٹی جو ہے انہوں نے آ کر تابڑ توڑ حملے کرنا شروع کر دیے سہیل وڑائچ کے اوپر. اور سہیل وڑائچ کو انہوں نے بے شرم انسان تک کہا. کیا کچھ کہا خود ہی سن لیجیے. میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس کو آپ جرنلزم کہتے ہیں یا کہ شرم سے انہوں نے کتنا نیچے گرنا ہے یہ نہیں مجھے سمجھ آ رہی. اور کیوں گر رہے ہیں؟ کیا یہ غلام ہے؟ یہ غلامی والی جرنلزم ہے جو اپنے آپ کو اتنا جس انسان کو گرانا پڑے. یہ کیا مجبوری ہوگی میں سوچ رہی ہے سہیل وڑائچ صاحب کی کہ وہ میرے ماں باپ کا نام لے کر اس قسم کی چیزیں لکھ رہے ہیں. وہ کتنے بے شرم انسان ہے. میں تو نہیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ لوگ کیا کہ جرنلسٹ کو کچھ نہ کہہ دو. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جو انہوں نے بات کی ہے یہ بلکہ اب میں سوچ رہی ہوں جب آپ نے کہا کہ مقبولیت اور قبولیت, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے پوائنٹ. کیونکہ اگر یہ جرنلسٹ ہوتے نا سہیل وڑائچ صاحب تو یہ سمجھتے کہ ڈیموکریٹک سسٹمز کیا ہیں. عمران نے جب ہم آخری دفعہ گئے نا 2 دن پہلے الیکشن سے, انہوں نے کیا کہہ کے بھیجا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ یاد رکھنا, میری جا کے پیغام دے دو کہ غلامی نامنظور. اچھا جی, اب آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بہت عرصہ پہلے یہ خبر دے دی تھی جس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو پی ٹی آئی کو اتنے زیادہ ووٹس ملے ہیں, کلین سویپ ہوا ہے, اصل میں پی ٹی آئی نے بہت بڑے لیول پر وہاں پر ایک دھاندلی کروائی. اور مزیدار بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ ٹیلنٹ ہے کہ جو کام وہ خود کرتے ہیں اس کا الزام وہ دوسروں پہ لگا دیتے ہیں تاکہ دوسرا اس سے پہلے کہ ہمارے اوپر بات کرے ہم اس کو جو ہے نا اوپر سے آ کر لیں. اور یہی چیز جو ہے وہ اس وقت تک آپ کے سامنے ہے. اور جس طرح سے انہوں نے سازشیں کی ان تمام کے ثبوت بھی میں نے آپ کو دکھائے. اب اس وقت سکرین کے اوپر آپ کو جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے ویڈیوز نظر آ رہے ہوں گے. خیبر پختونخوا میں دھاندلی کے یہ واضح ثبوت ہیں جس کے ویڈیوز اب منظر عام پر آنا شروع ہو گئے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے جو حساس ادارے ہیں وہ اس کے حوالے سے انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں اور بہت جلد جو ہے وہ آپ کے سامنے اس کا سارا کچا چٹھا جو ہے وہ کھل جائے گا. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو تمام ثبوت دکھائے تھے کہ کمشنر راولپنڈی جو ہیں ان کے تانے بانے کس طرح سے پی ٹی آئی سے ملتے تھے, ان کو کس نے سپانسر کیا تھا. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کھرل نام کا ایک صحافی جس نے جو بیلٹ پیپر کی چھپائی دکھائی اور اس ویڈیو کو کافی زیادہ وائرل کیا اور خود وہ ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر کے بھاگ گیا اور اس کے کیا معاملات تھے اور وہ کس طرح سے ان تمام معاملات کے اندر ملوث رہا, وہ تمام ثبوت میں نے دکھائے ہیں. اگر آپ نے میرے یہ ویڈیوز نہیں دیکھے تو ان کو ضرور دیکھ لیجئے گا, آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. اور میرے چینل پہ وزٹ کریں, میں نے بڑی محنت کے ساتھ ریسرچ کے ساتھ یہ ویڈیوز بنائے ہیں. اچھا, ایک اور بڑا پروپیگنڈا اس وقت چل رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ پی ایس ایل کے میچز چل رہے ہیں اور وہاں پر جی پتہ چلا کہ خان اور قیدی نمبر 804 کے نعرے لگ گئے اور پولیس نے پھر ان لوگوں کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی اور ان کو گھسیٹ کے لے گئے. یہ خبر آدھی سچی ہے اور آدھی ذرا مینوپلیٹ کی گئی ہے. صحیح خبر میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ اس وقت اسٹیڈیم کے اندر میرے بھی بہت سارے رشتہ دار, ایون کہ میرا بھائی وہاں پہ موجود تھا. ہوا یہ کہ انہوں نے اس طرح کے کچھ شر پسند لوگ جو ہیں وہ جگہ جگہ عوام کے اندر چھوڑے ہوئے تھے اور اپنے ساتھ بینرز تو وہ لا نہیں سکتے تھے. جیسے ہی میچ شروع ہوا انہوں نے بیچ میں جو چند ایک افراد تھے جو اس طرح کے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے جناب کھڑے ہو کر پی ٹی آئی کے لیے نعرے لگانا شروع کیے, قیدی نمبر 804 اور فلان اور ڈھینگ اور عمران خان اور یہ وہ. تو پولیس جو ہے وہ نیچے سے دیکھ رہی تھی کہ اس کو انیشیٹ کرنے والا کون ہے, اور اس کے بعد اپنے ساتھ انہوں نے پورے جتھے پورے موب کو اکٹھا کیا اور پورے اسٹیڈیم کو اس میں انوالو ہونے کے لیے کہا. اس کے بعد پولیس وہاں پر ایکٹیو ہوئی اور پولیس نے کیا کیا کہ پورے ہجوم کو یا پورے جو موب ہے ان کو وہاں سے گرفتار نہیں کیا بلکہ ہر اس شخص کو گرفتار کیا جس کو وہاں پہ لانچ کیا گیا تھا, جس کے بارے میں ان کو اطلاعات تھیں اور جس نے اصل میں اس پورے پروگرام کو انیشیٹ کرنے کی کوشش کی تھی. ان کو پکڑ کے پولیس پھر لے گئی اور اس کے بعد ان کی چیخیں جو ہیں وہ سستی اور مہنگی چیخیں اکٹھی مل کر نکلنا شروع ہو گئی. اور اب بات کر لیتے ہیں جی کمشنر راولپنڈی کے اوپر جو الزام آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو 25 کروڑ روپے کی آفر کی گئی جس کی وجہ سے ابھی ان کے تھوڑے ہی دن رہ گئے تھے ریٹائر ہونے میں اور امریکہ کا ویزا لگوا کے وہ یہاں سے جا رہے تھے. جناب اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر دیتی ہوں کہ فیصلہ آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے راجہ ریاض نے کہا کہ لیاقت چٹھا نے بہت بڑا الزام لگا دیا. ان کے ماضی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ لیاقت چٹھا نے 20 سال فیصلہ آباد میں نوکری کی. کرپٹ ترین وہاں کے یہ مجسٹریٹ تھے. لیاقت چٹھا کی جہاں بھی پوسٹنگ تھی وہاں انہوں نے کرپشن کی. ریٹائرمنٹ کے قریب جو ہے وہ پیسہ لے کر چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس پر جھوٹا الزام لگایا. راجہ ریاض نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کی عادت ہے کہ جیت جاتے ہیں تو فیئر الیکشن, ہار جاتے ہیں تو الزامات لگاتے ہیں. پنڈی کے کمشنر کو 25 کروڑ روپے دے کر خریدا گیا. امریکہ کے شہر نیو یارک میں اوورسیز کے ذریعے ان کو فلیٹ بھی دلوایا گیا اور لیاقت چٹھا کا نام ای سی ایل پر ڈال کر انکوائری جو ہے وہ ہونی چاہیے. چٹھا کو آخری پوسٹنگ کے اوپر 5 کروڑ روپے لے کر عثمان بزدار نے دی تھی اور
یعنی کہ عثمان بزدار کے ساتھ یہ پوسٹنگز کیا کرتے تھے اور اس کی رشوت بھی یہ وصول کیا کرتے تھے، اور علیمہ خان کو جو زمین جس کا کیس ان کے اوپر چل رہا ہے وہ بھی دلوانے والے یہی تھے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز بھی 9 میں دوبارہ دہرانے کی کوشش کی گئی مگر ناکام ہوئے۔ علی امین کو اس لیے نامزد کیا گیا ہے، علی امین گنڈاپور کو، کہ وہ بانیہ پی ٹی آئی کے ساتھ 9 مئی کے اندر ملوث رہے ہیں۔ ان کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان رہے نہ رہے، بانیہ پی ٹی آئی کو وزیر اعظم بنانا چاہیے۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ جتنے بھی ثبوت میں نے آپ کو دکھائے ہیں ان سب کو دیکھنے کے بعد اور دیکھنے سے پہلے آپ کی کیا رائے تھی، یا اب بھی آپ اسی چیز کے اوپر سٹبن ہیں؟ اس سارے معاملے کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے آئیے شیئر کیجئے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔